नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। प्रोग्राम का टाइटल इस वक्त आपके सामने होगा और अगर आप सर खुजा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आपका मखमसा और हैरत दूर कर देते हैं। टाइटल है वो कौन। टाइटल हमने इस वजह से रखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो कौन के गिर तमाम सियासत घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कौन कहते ये बताती है कि इदारे के साथ उनका मसला नहीं है, फ़र्द वाहद के साथ मसला है, फ़र्द वाहद का नाम नहीं लेते हैं। वो कौन गद्दार है, हैशटैग चलाते हैं, बताते नहीं है कि गद्दार कौन है। या की तस्वीर लगाई हुई है और सवाल किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बताया जाता है कि चंद एक काली भेड़ें हैं अदलिया के अंदर और जो इमरान खान को रिलीफ देने पर इसरार कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, बताते नहीं है वो कौन है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम जो वो कौन मुबहम किस्म के हवाले हैं, इनके ऊपर चेहरे और नाम लगवाना चाहेंगे ताकि बहस को हम आगे लेके चलें। क्योंकि मसला आपको भी पता है कि ना हमूदुर्रहमान कमीशन का है, ना काली भेड़ों का है, ना याया का है। मसला 2024 का है जिसके अंदर कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी लीडर, उनका भी शुक्रिया। और हमें कानूनी राय देने के लिए राजा खालिद महमूद साहब ज्वाइन करेंगे इन अ मिनट। तो अगर मैं हाफिज़ साहब आपसे बात का आगाज़ करूँ कि आप वाक़तन समझते नहीं हैं कि हम खामखा तारीख़ के हवाले दे रहे हैं और मौजूदा बहस को अभाम से दो चार कर रहे हैं। तो जब आप ये सुनते हैं अपने मुमकिना इत्तेहादियों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिना इत्तेहादियों की तरफ से कि इदारे के साथ मसला नहीं है, एक फ़र्द के साथ मसला है, तो वो कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदालत भाई, बहुत ख़तरनाक मौजू रखा है आपने। लेकिन ख़तरनाक उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार के पुजारी है। हम गरीब लोग हैं, हमें तो जीना है या मरना है, तीसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वो कौन है? जब PDM की तहरीक चल रही थी उस वक्त गुजरांवाला में एक जलसा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की। उस तकरीर में दो बंदों का नाम लिया, एक जनरल फैज़ साहब का, एक जनरल बाजवा साहब का, और यही कहा कि इदारे से हमें तकलीफ़ नहीं है, हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, हम अफराद के ख़िलाफ़ हैं। अफराद ये दो अफराद हैं। आज अगर किसी को तकलीफ़ है और वो ये कहते हैं कि इदारा नहीं है, फ़र्द है, तो वो फ़र्द का नाम ले लें। ठीक, क्यों नहीं लेते ना? अगर इसी पे छोड़ते हैं कि वो कौन है, इसका मतलब तो ये है कि वो कौन नामालूम है। तो अगर आवाम पब्लिक में जाते हैं कि जो नामालूम है वो हमें मालूम है, फिर तो वो ये जवाब देंगे। ठीक, अगर आवाम में जाते हैं तो जो कह रहा है उसको जवाब देना चाहिए। हाँ, जो कह रहा है कि वो कौन है तो मजहूल है ना, वो कौन है तो नाम ले ले। जैसे कि आपने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, उन्होंने जिसमें काले बिड़ियों का जिक्र किया, भेड़ों का, तो वो कौन है? ठीक, वो काले कौन है? ठीक, यानी आप एग्जीक्यूटिव है, आपके पास ताकत है, आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इस मुल्क के खलीफा है, हुकूमत है, आपके पास एक पावर है, कानून और आईनी पावर है, नाम ले लेना। जी पकड़े, नाम ले। तो नाम ले, कौन है? जी हम साहब, तो वो कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ साहब ने एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन होने का जो फरीज़ा वो बाहसन सरंजाम दिया है। सीखना चाहिए आपको कौन इनसे, गया कितना उधर तेज था, बॉल उन्होंने कैसे डिफ्लेक्ट करके आपकी तरफ भेजा है। देखिए तलत साहब, मैं वो कौन आपको नाम बता देता हूँ। उस नाम से पहले एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ, वो जो कोई भी है वो पाकिस्तानी है। नाम मैं अभी आपको बताने लगा हूँ उसका। वो जो कोई भी है वो पाकिस्तान के एक इदारे का सरबराह है। वो जो कोई भी है वो रेलेवेंट है। वो जो कोई भी है वो माई बाप है। वो जो कोई भी है, आप और मैं नाम लेके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ की इब्तदा से शुरू करें तो फिर वो जनरल अयूब, जनरल याहिया, जनरल ज़ियाउल हक, फिर उसके बाद आसिफ नवाज़ जंजुआ, फिर जहांगीर करामत, फिर उसके बाद राहील शरीफ, फिर उसके बाद जनरल बाजवा और अब हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब। देखिए हमने नाम बिगाड़ने के लिए ख़राब करना, मैं बहस को मंतकी और हकीकी बनवाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया ना। वो कौन है? मैं अर्ज़ करता हूँ जी।
گھر کے اندر ریاست یا ملک کی مثال ہے گھر کی مانند ہے. ٹھیک ہے. گھر کے کچھ بڑے ہوتے ہیں. جب بڑوں سے کوئی تحفظات آپ کے پیدا ہو جائیں یا اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بڑے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ سے یہ مسئلہ ہے یا آپ کا کریٹ کردہ مسئلہ یہ ہے یا آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے. لیکن آپ بڑے کو یہ بھی پھر نہیں کہتے کہ آپ گھر کو توڑ رہے ہو, آپ غدار ہو. نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا. وہ ٹویٹ سر میری سنیں, یہ میں نے تو نہیں کہا. یہ جو ٹویٹ آیا ہے مودود الرحمان کمیشن کے اوپر جس کا اتنا واویلا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر سیاستدان مختلف اوقات میں غدار بھی ہے, وہ باغی بھی ہے, وہ اس نے ریاست کو تباہ و برباد بھی کر دیا ہے. لیکن کیا پاکستان ٹوٹا نہیں, دو لخت نہیں ہوا؟ کیا بنگلہ دیش بنا یا نہیں بنا؟ اس وقت پاکستان کا سربراہ جنرل یحییٰ تھے, اور یہ یونانیمسلی ہر رپورٹ کو چھوڑ کے جو اس وقت کے لوگ زندہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ صاحب کی اس وقت حرکات و سکنات کیا تھیں, وہ کن حرکتوں کے اندر ملوث تھے. کیا باقاعدہ واضح طور پہ ایک مینڈیٹ کی اس کو چرایا نہیں گیا؟ چرایا ان دا سینس کہ وہاں پہ رزلٹ آ گیا تھا, وہاں پہ فارم 45 47 نہیں تھا, وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھا. یکدم ٹوٹ گیا پاکستان, یکدم نہیں ٹوٹ گیا. جب جس کا حق تھا اس کو آپ نے دیا نہیں, ٹھیک ہے, اور جس کی سیٹیں کم تھی اس کی آپ نے حکومت بنوا دی. اچھا, اب اگر آپ ہی کا قائم کردہ ایک کمیشن, میں نے تو نہیں بنایا, وہ کمیشن آفس صاحب نے نہیں بنایا, وہ کمیشن عمران خان نے نہیں بنایا, وہ کمیشن پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا, وہ نون لیگ نے نہیں بنایا. کافی دیر سے رپورٹ ہے نا, 2024 میں کیوں یاد آئی ہے اس کمیٹی؟ نہیں, ہمیشہ یاد رہی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن وہ آپ سے نہیں, لیکن آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ تو مجیب الرحمان کو بطور لعنت اور تانے کے طور پہ استعمال کرتے رہے ان کی جماعت کے حوالے سے. نہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جب تک میں پاکستان میں بیٹھ کے مطالعہ پاکستان پڑھتا رہا, جب تک میں پاکستان میں مطالعہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ تھا, میرے نزدیک بنگالیوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا, میرے نزدیک شیخ مجیب سے بڑا غدار کوئی نہیں تھا. بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتا رہا ہوں, جب میں اپنی اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ گیا ہوں مجھے گھن آتی تھی بنگالیوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا. لیکن جب کوئی 10 سال ہو گئے ہیں, واپس آئے 2007-8 میں, اس وقت سے تاریخ پڑھنی شروع کی اور ذرا غیر جانبدار تحقیق پڑھنی شروع کی, بہت ساری چیزیں سامنے آئی. اپنی جو غلطی ہے وہ انسان کو ایڈمٹ, سر کو غلطی ایڈمٹ کرنے سے کچھ چھوٹا نہیں ہو جاتا. چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن طارق صاحب پہلے تو اس کے اوپر آ جائے نا, تو آپ کے وزیر اعظم نے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, تو یہ تانے تشنے سے آگے کی بات نکلے, اگر if you have a problem with judges ان کے خلاف آپ فائل کریں ریفرنسز, پہلے اس کا جواب دے دیں, یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کا پروگرام کا ٹائٹل ہے اس پہ آؤں گا, کیونکہ میری اور آپ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے, نوجوان آج کے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ٹائٹل جو ہے نا وہ کون, یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جاسوسی ڈائجسٹ کا کوئی, کیونکہ آپ نے ساری قومی بحث کو جاسوسی ڈائجسٹ کی کہانی میں تبدیل کر دیا ہے. جو بھی جس کے کردار جو ہیں وہ استارے ہیں. عمران سیریز, جی عمران شروع میں پڑھا کرتے تھے, اس لیے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ اچھا. اب جو عمران سیریز جو پوری قوم بھگت رہی ہے وہ تو اس سے تو وہ والی عمران سیریز بہت بہتر تھی جو ہم پڑھتے تھے جاسوسی ڈائجسٹ میں. دیکھیے, جو آپ نے یہ بات کی نا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں, ایک بات میں عرض کر کے پھر میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف یلغار کرتی ہے اور ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ پورا یلغار کرتا ہے, عمران خان صاحب ان کو ایک طرح مصرع دیتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے یہ نام مودود الرحمان کمیشن کا تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور غدار کس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ ایک طرح مصرع دیتے ہیں. پھر ان کی پورا بریگیڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ایک غزل لکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نہیں پرواہ کرتے, پھر کانسرٹ شروع ہو جاتا ہے. پھر جناب وہ بالکل آپ نے صحیح جو ہے وہ اس کی موازنہ کیا. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی حد تک اگر بات ہے نا تو ٹھیک ہے, ہم سے لڑیں, وی آر گورنمنٹ, وی آر ناٹ اسٹیٹ. یہ گورنمنٹ کے نام کے اوپر پھر اسٹیٹ پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اب ہم وہ حدود کراس کر گئے ہیں کہ اب ریاست اس کی زد میں آ رہی ہے, ریاستی ادارے اس کی زد میں آ رہے ہیں, اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر یہ وہاں تک چلے جائیں گے کہ جناب خدا نہ خواستہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور یہ اور وہ, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ غدار. وہاں تک چل جہاں پہ گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب گئے, یہ اسٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا. نہیں, نام لینا اور بات ہے. نواز شریف نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا موجودہ حالات میں جو آپ کا کردار ہے آپ کو بھی اس پہ جواب دینا پڑے گا. اس میں کون سی بات غلط تھی؟ ٹھیک, نام لیا تھا نا, نام لیا تھا. اس کے بعد لیکن بتائیں ہم نے کوئی ریاست کے اوپر حملے کبھی نہیں کیے, نہ ریاستی اداروں کے اوپر ہم نے حملے. چلو بھائی, ایک آپ کو نقطہ نظر ہے, لیکن بتائیں اس میں واپس ہے آپ کالی بھیڑیں, مطلب یہ کس قسم کا ریفرنس ہے؟ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں, ہم نام نہیں لے سکتے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ جو ہمارے اوپر
عدلیہ کے حوالے سے جو آپ بھی سوال کر رہے ہیں، یہ الزام ہے کہ ہم کو عدلیہ کو ہم نے کوئی اس پہ اثر انداز ہو کے کوئی اثر ڈال کے، ایسا بھی تشریف فرمایا، مجھ سے بہتر قانونی اس پہ امور پہ بات کریں گے. وہ فیصلے جو ہم سے منسوب کیے جا رہے ہیں، حکومت سے منسوب کیے جا رہے ہیں یا اداروں سے منسوب کیے جا رہے ہیں، جس طرح یہ عدت کیس والا فیصلہ ہے، یہ اگر کیس نہ ہوتا تو بہتر ہوتا ہمارے لیے، نون لیگ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. اس فیصلے نے ہمیں نقصان دیا ہے پولیٹیکلی، لیٹ می ایڈمٹ دیٹ. تو ہم پاگل ہیں کہ ہم جناب کوئی آرم ٹوسٹنگ کریں عدالتوں کی، ججز کی، اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی فیصلہ لیں جو کہ ہمیں سیاسی طور پر نقصان پہنچائے. تو لہٰذا یہ ہمارے اوپر بالکل الزامات ہیں. اب آج بھی جو کچھ وہاں پہ ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے مناظر، اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو عدت کیس کا فیصلہ نہیں آ سکا اور وہاں پہ ہلڑ بازی، شور آپ کا حوالہ کیا ہے جب کالی بھیڑ کی بات کریں تو کون لوگ ہیں جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو مشکل میں ڈالا، وہ کالی بھیڑے ہیں یا عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں؟ کون کالی بھیڑے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو جہاں تک ریلیف دینے کی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک یلغار ابھی پچھلے دنوں میں رہی ہے ایسے فیصلوں کی کہ تواتر سے انہیں جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ معاملات آپس میں الجھنے کی بجائے کسی مثبت انداز سے وہ آتے ہیں آگے بڑھیں تو بہتر ہوگا، ملک کے لیے، نظام کے لیے، جماعتوں کے لیے، اور مثبت انداز اس پہ آتے ہیں نوجوانوں کے لیے جو آج پاکستان کو چھوڑنے کی بات. آپ نے آئین کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے اوپر 2 موبائل آپ کے دھرے ہوئے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نے بیچ میں مارک بھی کیا ہوا. اس کے اندر یہ جو دونوں حوالے ہیں، جوڈیشری کے حوالے سے اور ادارے جن کو کہتے ہیں، فوج کے حوالے سے، فوج کے سربراہ کے حوالے سے قدغن عائد کی ہوئی ہے کہ آپ ان کی تصحیح کو تذلیل نہیں کر سکتے. تو یہ بالواسطہ جو ہے کالی بھیڑے ہوں یا حمود الرحمان کمیشن کے وایا بٹینڈا جب جاتے ہیں تو یہ تصحیح کو تذلیل سے بچنے کا طریقہ ہے؟ کوئی بچت اس میں ہے یا نہیں؟ صاحب میری ایک بات تم ایڈمٹ کریں، میں نے سر وہ آپ نے میرے سے وہ کون پوچھا تھا، میں نے نام بتا دیا، لیکن چوئی صاحب نے کالی بھیڑوں میں ابھی تک کسی کا نام نہیں بتایا. وہ بھی ٹوسٹ کر کے تو وہ انہوں نے بال ادھر پھینک دیا. کیونکہ آپ کا سنگولر تھا، آپ کا سنگولر تھا، پلورل ہے، تو یہ پھر سوچ کے نام نکلوائیں. ٹھیک نکلواتے ہیں. بتائیے طلعت صاحب، میں آپ کے کویسچن کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا جو پہلے بات چل رہی تھی اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا بھی طالب علم رہا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان کے اور آج کے حالات اور واقعات ایک ہی طرح کے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، مجیب الرحمان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، یہ جو بھی نام لیے جا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وننگ سٹروکس کھیلے. آپ چونکہ کرکٹ کے پلیئر رہے ہیں، اب بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے آ کے وہ جو ہوتا ہے نا سنگل لے کے یا شاٹ مار کے میچ جتوایا. جو مین آف دی میچ جو اصل اس سارے اس کا مین آف دی میچ ہے نا، وہ ایوب خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سور وردی کو نائل قرار دیا گیا، جس میں ایبڈو، پوڈو، پراڈو اس طرح کے قوانین لائے گئے، اور جب بنگالیوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو پھر وہی مجیب الرحمان جو یہ جو الیکشن تھے ایوب خان جس میں جیتے دانلی کر کے، وہ چیف پولنگ آفیسر تھے، ایجنٹ تھے کس کے؟ محترمہ فاطمہ جناح کے. لہٰذا یہ کہنا کہ وہ حالات وہ 47 سے کام سٹارٹ ہوا تھا جب آپ نے اثاثے تقسیم کرتے ہو بنگالیوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹری سلوک کیا. ایک پروسیس تھا. اب اگر آج کے حالات کے مطابق لے جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کسی فرد، میں اگر نہیں ہوں میں ناگزیر کیسے ہوں؟ میں اگر نہیں ہوں تو پاکستان کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی میں کوئی آخری وہ چیز پیدا ہو گیا ہوں، آخری نسخہ کیمیا ہوں کہ میرے بعد پاکستان. عمران خان کی بات کریں تو عمران نہیں تو پاکستان نہیں. جس طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خان نہیں اور پاکستان نہیں. میں جاؤں گا تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے ایٹامک ایسڈز وہ قابو کر لیے جائیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. لیکن یہ ویسے زوم جو ہے ملٹری رولرز کو بھی رہا ہے، جنرل مشرف کا بھی خیال تھا کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، ضیاء کا بھی خیال تھا کہ پاکستان نہیں چل سکتا. ایوب خان نے تو اپنے گرد جو ہے وہ گھنٹہ گھر یعنی 1962 کا آئین بنا دیا. ان کا نام کوئی نہیں لے گا. یہ آپ کو صرف عمران خان ہی یاد آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان نہیں ہے. نہیں آپ نے لیا نا سر، راجہ صاحب نے نہیں، راجہ صاحب نے صرف وہ عمران خان پہ پھینک دیا. وہ جو مکے لہرا کے کہتے تھے کہ میں اس کا نام کو نہیں لے گا، وہ منع ہے، وہ شجر ممنوع ہے، اس لیے کہ ہماری جرت نہیں ہے ہم اس کا نام. جن کو پرویز لائی صاحب کہتے تھے کہ میں 20 مرتبہ سر جو بھی کہتا تھا، جی وہ پنجاب کے صدر جو ان کے وہ کہتے تھے. کم بیک ٹو آئینی کوسچن، مجھے بتائیے کیا یہ پروٹیکشن اویلیبل ہے؟ 199 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو ریٹ جورسڈکشن کے حوالے سے ساری وضاحت کے ساتھ اور سرات کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، اس کا جو سب آرٹیکل 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرم فورسز کو آپ کورٹس میں طلب نہیں کر سکتے.
ان کے خلاف کسی طرح کا آرڈر نہیں پاس کر سکتے. اب یہ ہے کہ ہوتا یہ آرم فورسز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح کابینہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا آرم فورسز کے اندر پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آرم فورسز کی بات کر رہے ہیں لیکن آرمی چیف کی بات نہیں کر رہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ میں جو گزارش کرتا ہوں دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں. ہمارے بڑے محترم جج صاحب، میں بڑے احترام کے ساتھ وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں جب ہم احترام نہیں کریں گے اداروں کا تو میں اگر خدا نخواستہ کسی آرڈر سے افیکٹ ہوتا ہوں تو اگر میں جج کو برے نام سے یا برے القابات سے پکاروں گا اور یہ کہوں گا کہ چھوڑوں گا نہیں اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس سے کام نہیں چلتا. اس سے ادارے تباہ ہوتے ہیں. ان کی تضییق کی بجائے آپ اپنے ملک کے اداروں کو... میرا سوال سادہ سے چوتھی مرتبہ نہیں دہراؤں گا. مجھے یہ جواب دے دیں کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر ہم یہ تفریق آئینی طور پہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کی نہیں، ہم فوج کی بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی نہیں. از اٹ پاسبل یا نہیں؟ جی دیکھیں آئین کیا کہتا ہے؟ آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو یا اس طرح سے پرسنلی کسی کورٹ میں کوئی طلب نہیں کر سکتا. نہیں کورٹ کی بات نہیں کر رہا میں. اچھا میں اپنا سوال پینڈ کرتا ہوں، میں واپس آؤں گا اس کے اوپر. ذرا اس کے اوپر آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے. تو ہم نے بحث کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن نام لینے کو کوئی تیار نہیں. آپ نے نام لیا جنرل عاصم منیر جو ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب، میرے خیال میں پی ٹی آئی ان کی بات کر رہی ہے. تو یہ تو انتہائی خطرناک قسم کا پھر آرگومنٹ ہوا نا. یعنی مفروضہ یہ ہے کہ فوج ایک طرف ہے اور آرمی چیف ایک طرف ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن. ہوتا ہے طلعت بھائی، میں نام نہیں لے سکتے ہیں. پٹھانوں میں ایک روایت ہے کہ بیوی شوہر کا نام نہیں لے سکتا ہے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ بچے باپ کا نام نہیں لے سکتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اب ان میں سے وہ آیا تھا، وہ کہاں ہے، وہ گئے. یہ کس نے لایا؟ وہ لایا، وہ لایا، وہ گیا، وہ آیا. یہ تو بڑے محبت کے رشتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو یہاں بھی کوئی محبت کا رشتہ ہوگا نا. یعنی جو محبت کا رشتہ ہے وہ بھی نام نہیں لے سکتا ہے، جو نہیں ہے وہ بھی نام نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. مسئلہ تو یہ ہے جو کل دلہن کی حیثیت آئی ہوئی ہے وہ بھی رو رہی ہے، جو بیوہ ہے وہ بھی رو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جو رنڈوا ہے وہ بھی رو رہی ہے. اور رنڈوا کون ہے؟ مطلب وہ تو پھر ڈیفینیشن کرے نا جو بھی ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ جے یو آئی کی بات کریں. اب بات یہ ہے کہ خالی بیڑیاں بابا نام لے. آپ نے ٹھیک کہا نا، نام لے. اب میں کہہ رہا ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب ہمیشہ آپ ان کی تقاریر سنیے 8 فروری کے بعد، وہ کس پر تنقید؟ اسٹیبلشمنٹ میں. ٹھیک. وہ ادارے پہ کر رہا ہے، ٹھیک، ایک فرد پہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، نہ ایک فرد کی بس میں یہ ہے. جب تک پورا ادارہ، پوری ٹیم ان کے ساتھ نہ ہو. اس لیے تو آئین کہہ رہا ہے. آپ آئین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آئین تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بابا سیاست میں مداخلت نہ کرے. ٹھیک. حلف انہوں نے بھی اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. جس دن وہ کاکوڑ سے فارغ ہوتے ہیں ان کو حلف دیا جاتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے. آئین کی دفاع ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا آئین کی دفاع، آئین میں مداخلت، سیاست میں مداخلت میں آئین کی دفاع، یہ آئین توڑنا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جس ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اتارا گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے انجینئر کیا تھا. پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے. اس وقت تو آپ کو قابل قبول تھا، تو وہ مداخلت تھی یا نہیں؟ نہیں، یہ بات، یہ الگ بات ہے. دیکھیے میں آ رہا ہوں، اس کی وضاحت کروں گا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہے، عدم اعتماد کی وہ آیا، جمعیت علماء اسلام اور پی ایم ایل این 8 پارٹیوں کا موقف یہ تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے ہاں نہیں جائیں گے. کیوں؟ اگر ہم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے تعاون لیں گے. ٹھیک. کیونکہ جو پارٹیاں ان کے اشاروں پہ سیاست کر رہی ہے تو ان کو وہاں سے علیحدہ کر کے ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اسٹیبلشمنٹ سے مدد لینا ہوگا. تو ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. وہ اس تناظر میں کہا، میں آگے آپ کا جو لائے ہیں وہی نکالیں. میں ایک مرتبہ نہیں کہا، بارہا کا. پھر ایک ایسی نوبت آئی کہ خود پی ایم ایل این آ گئی مولانا کے پاس کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہے. انہوں نے کہا کیسے جانا ہے؟ یہ تو ہمارا فیصلہ تھا. یہی تحریک اعتماد تو ہمیں بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ود ان سسٹم ان کو ہٹا دے. میں نے کہا نہیں، ود ان سسٹم نہیں، تحریک کے ذریعے. لیکن جب 9 پارٹیاں ایک طرف ہوں، ایک پارٹی جمعیت علماء اسلام میں دوسری طرف، اب ان کے لیے 2 راستے ہیں. یا تو اعتماد کا ساتھ دینا ہوگا، عدم اعتماد کا، یا نہیں دینا ہوگا. اگر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو بچانا ہے. تو پھر میں پبلک کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں نے اپنی رائے کی
قربانی دی انہی 9 پارٹیوں کی رائے کے سامنے، اپنی رائے قربان کر کے عدم اعتماد کی تحریک کی کیا حمایت کی، خوبصورت کھیل ہے۔ ورنہ یہ ہمارا موقف نہیں تھا۔ کیا خوبصورت کھیلے ہیں ویسے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ہے نا وہ ان کی طرف دھکیل دیا ان تمام جماعتوں کی طرف۔ یہ دوسری مرتبہ یہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کو سیکھنا چاہیے اس سے، ذمہ داری نہیں قبول کرنی، لیکن یہ اس کے اوپر واپس ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا نام پورا کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں پورا اسٹرکچر موجود ہے جو انٹرفیئر کرتا رہتا ہے، تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ نہیں دیکھیں جی، میں ایک تو آپ کے سوال پر آنے سے پہلے 2-3 باتیں ہوئی چوئی صاحب نے کہہ دیں۔ عمران سیریز، میں نے جاسوسی سیریز کی بات کی تھی، چوئی صاحب نے کہا ہم عمران سیریز بھگت رہے ہیں۔ عمران سیریز جو چلیں 2013 میں شروع ہوئی، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 88 سے لے کے 2013 تک پاکستان میں اتنی آئیڈیلسٹک جمہوریت تھی، پاکستان میں آئیڈیلزم تھا، دودھ شہر کی نہریں بہہ رہی تھیں جب عمران خان نہیں تھا۔ یہ تو جو عمران خان کا کیا بھگت رہے ہیں، اس سے پہلے یہ پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز کے اندر لے گئے تھے۔ پاکستان کے اندر راوی وہ چین تھا، ہر طرف کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گاڈ سیک نہیں، آپ مجھے بتائیں 88 سے لے کے یہاں تک کیا ہوتا رہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا یا یہ لوگ، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اخلاقیات کے مطابق تنقید کرنے کا قائل ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے، میں جو اسٹریٹ اوے جو چیز ہے اسے کنڈیم کرتا ہوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جس عورت ذات کی فاطمہ جناح کے بعد کریکٹرز فاطمہ جناح کی بھی وہ جو انسیڈنٹ ہوا گجرانوالے واقعے کے اندر، وہ صاحب بھی اس وقت رولنگ پارٹی کے اندر ہی ہیں، گلے کے اندر ان کا نام لکھ کے وہ بھجوایا، اور وہ پورا زمانہ وہ اخبارات آج بھی گواہ ہیں۔ پہلے اس کی توہین کی گئی، دوسری توہین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹرز کے ساتھ پنجاب کے اندر پھینکی گئیں۔ یہ کلچر اس وقت سے شروع ہوا تھا، ہر چیز اٹھا کے عمران خان پہ نہ ڈال دیں۔ وضاحت کر دیں مانیکا صاحب، میں کمپلیٹ کا میرا ٹائم ختم ہو جائے، نہیں ختم ہوگا پروگرام میرا، کس طرح ختم ہو جائے گا؟ وہ برہنہ تصویریں والا معاملہ درست نہیں ہے سر۔ میرے پاس وہ ہم جب ہم بچے تھے سر، وہ تصاویر جنون موجود ہے، جاگ پنجابی جاگ جری پاگل جب چلا تھا نا سر، میں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں طلعت صاحب اس جلوس میں تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں، وہ جلوس ہم فیروز پور روڈ سے گزر رہے تھے، ہیلی کاپٹر نے کچھ پکس گرائیں، ہم نے خود اٹھا کے دیکھیں تو برہنہ کہنا میرے خیال میں شہید کے ساتھ زیادہ ہے، اور ویسے وہ نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر زیادہ فورڈ کے ساتھ جو ان کا نام۔ تیسری چیز آگئی جی، وہ مانیکا صاحب والی جو ان کو ہٹ کیا گیا، میں کبھی بھی اس لیول پہ جانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایام مخصوصہ کو ڈسکس کرنا کورٹ آف لاء میں اور یہ چیزیں، یہ عورت کی انسلٹ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مانیکا صاحب کو گریس شو کرنی چاہیے تھی۔ آج انہوں نے جو اس معاشرے کا مرد ہے نا، اس کا سر شرم سے جھکایا۔ یار 5 سال آپ کو یاد نہیں آیا، وہ مانیکا صاحب کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ میں نے روئے زمین پر، روئے ارض پر بشرا بی بی سے پاک عورت نہیں دیکھی، میں نے اس سے معصوم عورت نہیں دیکھی۔ آج اس کو سر نہیں، ایک چیز آ رہی سر، میں بڑا اہم چیز آنے لگا ہوں۔ یہ جو سوال آ گیا آرمڈ فورسز کا کہ وہ ان کو سول کوڈ میں نہیں لے جایا جا سکتا، ایگریڈ، میں اتفاق کرتا ہوں سر۔ یہ سارے احتجاج ہو رہا ہے غزہ کے مظلومین کے لیے۔ وہاں پر ایک آدمی آتے ہیں گاڑی کے اندر، وہ وہاں پر 2 سویلینز کو کچلتے ہیں، ان سویلینز کو جان سے مار دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی آپ نے آرمی کے پاس بھجوا دیا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ان کا سر اگر ایک سویلین، اگر ایک آرمی کا آفیسر سول کوڈ میں نہیں جا سکتا تو ایک سویلین بھی پھر آرمی کوڈ میں نہیں جا سکتا، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اگر آپ اپنی حدود کو اتنا سخت کر دیں گے کہ آپ اس سائڈ کے اوپر جانے کی اجازت نہیں، کیا قصور کیا تھا؟ وہ بیچارے فلسطین کی بات کر رہے تھے، غزہ کی بات کر رہے تھے۔ سر اٹ واز این ایکسیڈنٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے مار دیا ہوگا، لیکن اگر ایکسیڈنٹ میں بھی مارا ہے تو انہوں نے پروسیکیوٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے سول کوڈ کا لائسنس طریقہ کرتا۔ سر کانٹیکسٹ بیان کرنا ضروری تھا۔ لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ جی پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون کے جو حوالے ہر طرف سے ہمیں سنائی دے رہے ہیں، وہ کون کے اوپر آپ نام ڈالیں اور اس کے بعد بحث کریں، بتائیں ان اشخاص نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ تاریخ کے خانوں سے گزرتے ہوئے آپ آج کل کے حالات کا جائزہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ یو وانٹڈ 30 سیکنڈ، جی گو ہیڈ۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا
کہ آپ کے پریزیڈنٹ کو, آپ کے پرائم منسٹر کو, آپ کے ڈی جی آئی کو, آپ کے آرمی چیف کو, آپ کے چیف جسٹس کو, ان سب کو استثناء حاصل ہے. یہ چیز ہی قانون کی, انصاف کی روح کے سب سے بڑی متصادم چیز ہے. ٹھیک. دیکھیں, اگر ہم مسلمان ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اگر خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا جلیل القدر صحابی, ٹھیک ہے, اتنی بڑی شخصیت, اور وہ شخص جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے کہ دعا کر کے مانگا تھا, اگر اس شخصیت کو شورا کے اندر بیٹھا ہو ایک آدمی جو قاضی القضاء بھی تھا اور وہ اسلامی سلطنت کا سربراہ بھی تھا, وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کہ خلیفہ وقت یہ چادر آپ کے جسم پر پوری نہیں ہوتی, تو سر یہ استثناء کیوں؟ ٹھیک, یہ کیوں؟ گو ایڈ جی, ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرف بندوقوں کا رخ ہے, تو گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوگا؟ کلیئرلی ایک تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گا کہ جب یہ ڈسٹنکشن کریٹ کی جاتی ہے کہ یہ فوج کا سربراہ اس سے ہمارا مسئلہ ہے, ادارے سے مسئلہ نہیں, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے جی, ابھی اپنی اس سے پہلے کی گفتگو تھی, اس میں صاحبزادہ صاحب نے ایک بات فرمائی کہ جو کسی گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, اور اسے کہنے میں جناب کہ یہ چیز جو ہے آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب یہ شروع ہو جائیں کہ میں گھر کے بڑے کو آپ کہنا شروع کر دیں کہ میں تو اسے گھسیٹوں گا, میں تو اس کو جناب گلیوں میں رگڑوں گا, میں تو فلاں کروں گا, تو وہ پھر اوور ڈوئنگ ہے. جائز بات جائز طریقے سے, جائز انداز سے کی جائے, کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو کوئی گلے شکایت کسی سے بھی ہیں, ادارے سے ہیں, کسی اور سے ہیں, کسی فرد سے ہیں, ضرور کریں. لیکن جو میں نے کہا کہ یہ ابھی جس ٹویٹس کا ہم حوالہ دے رہے تھے کہ آپ کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں, وہ پھر غداری ہے نا, ملک دشمنی ہے. اس کے کہنے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے. وہ کوئی نہ تو آپ اپنی تکلیف کا اظہار اس طریقے سے کر سکتے ہیں, نہ گلہ شکوہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, نہ اس طریقے سے آپ کسی کو سدھار سکتے ہیں. ایک ویسے ذاتی الزام بھی لگا رہے ہیں بار بار ٹویٹس کے ذریعے وضاحت کے لیے تاکہ تصویر مکمل ہو. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ کون ذمہ دار ہوگا, اس میں جنرل عاصم منیر کا نام لے رہے ہیں. سو ان اے وے ایک تو انسٹیٹیوشنل ایشو ہے, دوسرا ہے کہ ذاتی طور پر ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کیا آئین میں کسی جگہ اس کی ممانعت ہے؟ جی آئین میں کسی جگہ اس کی ممانعت ہے؟ بالکل نہیں, آپ کرتے جائیں. میں صرف اس کی پھر امپلیکیشنز پیر صاحب کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. کسی کو الزام لگانا کہ آپ گھر کا بڑا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. یہ احترام گھر کا بڑا, اگر گھر کا بڑا کہے کہ اس نے گھر میں داخل نہیں ہونا, میں نے اس کی روٹی بند کر دی ہے, میں نے اس کا کھانا بند کر دیا, تو اس نے اگلے نے تو کچھ نہ کچھ تو اپنا شور مچانا ہے نا سر. جو 5 بڑے نے روٹیاں بڑیاں کھوائیاں نے, ابھی اس طرح بھی نہ کرو. سارے کھوائیاں سر, اتنے بڑے بڑے جڑے آج بیٹھے ڈیموکریسی کا میسج دینے کو کھا گئی تھے پہنچے نہیں سر. ہمارا وقت بھی لے لیا, ذرا بات تو کرنے دیں. گو ہیڈ. ہم 5 لوگ جو بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ ہے کہ کس نے دنیا سے کس وقت جانا ہے اور پہلے کس نے جانا ہے؟ nobody knows. عمران خان کی زندگی کا پتہ ہے کتنی ہے. یہ بات کر کے وہ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ دوران حراست کوئی بندہ کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہے. آپ ملک میں آگ لگا سکتے ہیں, آپ ملک میں ایسی کیفیت لے کے آ سکتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ممکنہ طور پہ اس طرح کی خطرناک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ملک کی سالمیت, ملک کی آگے جو فیوچر ہے اس کو کدھر لے کے جا سکتی ہیں. غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. سادہ الفاظ میں, پارلیمانی انداز میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیان ہے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ آئین قانون کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, بینیفیشری بھی آپ رہے, سارا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ٹریک سے اتنا اتر جاتے ہیں کہ آپ پھر اس کے بعد کوئی لمٹ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں, یہ تو ہے نا کہ اگر آپ نے کسی بھی فرد کو, اس کے بعد جناب آپ فیملی کو انوالو کر لیتے ہیں, آپ گھروں تک چلے جاتے ہیں, آپ ان کی تصویریں لگاتے ہیں, آپ ان کے اوپر یہ جو عدلیہ کی بات آپ میرے سے 4 دفعہ سوال کر رہے ہیں, ذرا نکالیں ذرا اسلام آباد کے جو ہماری ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کے بارے میں. اور میں آگے نہیں بات کرتا, تحریک صاحب نے کیا کیا نہیں کہا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نکال لیں. الفاظ ذرا 2-4 دیکھ لیں آپ. یہ 2 الفاظ ہی ہوں گے نا. یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے جج کو سجاد علی شاہ کو گریبان سے پکڑ کے سٹا گیا تھا. صاحب دیکھیں نا, آپ سر جاندی کرو, سر جاندی نہیں سر نہیں, دس از ناٹ دا وے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ایک بندہ. میں یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں صاحب, جلدی نہ کرو نا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, آج کے موضوعات کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آج اور کل کی بات ہے سر. ہم ماضی میں
نہیں تو ماضی میں رہنا تو نہیں ماضی نہیں میں سر، میں نہیں رہ رہا، ہم مثالیں ساری ماضی سے کوٹ کر کوئی رہے ہیں. ماضی سے کوٹ نہیں کر رہا میں، یہ آپ حال کی کوٹ. حال کی بات بتا رہا لیٹ ہیز اور جنرل باجوہ کا نام میں لیتا رہا تھا نا سر. موجودہ چیف وہ جسٹس کوئٹہ کے جلسے میں اسلام کھڑا آباد ہو ہائی کے کورٹ، گجرانوالہ کے جلسے موجودہ میں چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں، پیچھے کی نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کے اوپر آئیے گا کہ یہ جو ابھی ہم سب فرما رہے تھے کہ کسی کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ ذمہ دار ہے، یہ آئین میں کہاں پہ ممانعت ہے اس کی کہ کسی کو کہہ دیجیے کہ اگر مجھے کچھ ہوا، یہی آپ فرما رہے تھے نا کہ اس کے میں آئین میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر میری جان کو خطرہ ہے، جب سمجھ لیں ہمیں سے کسی ایک کی جان کو خطرہ ہے، اس کو یہ استحقاق ہے کہ وہ کوئی درخواست دے سکتا ہے یا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں فیل کرتا ہوں مجھے اس شخص سے اپنی جان کا خطرہ ہے. اس چیز کے اوپر تو کوئی پابندی اگر ہے تو لیکن یہ کہہ سکتا ہے، اس کے لیے ایویڈنس پیش کرے گا نا. بالکل کس طرح خطرہ ہے. بالکل بالکل بالکل. اس کی دیکھیں کرمنل کیس رجسٹر نہیں ہو سکتا اس طرح جب تک آپ ایویڈنس نہیں پیش کریں گے، سبسٹنشیٹ نہیں کریں گے کہ مجھے کیسے خطرہ ہے. کوئی تھریٹس آئی ہیں تو آپ کے فون پہ آئی ہوں گی، وہ آپ پیش کریں گے. کوئی کسی جلسے میں کہا گیا یا کہیں آپ کے گھر پہ اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، جس طرح وہ طاہر القادری صاحب کا ایک واقعہ 88 کا، ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی، وہ بعد میں ہائی کورٹ میں معاملہ لے گئے اور اس پہ بڑی انکوائری اور بڑا دلچسپ قسم کے کومنٹس آئے تھے کورٹ کے. تو وہ اس کا تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ فلاں سے خطرہ ہے. یہ کہنے سے جب تک کہ اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹل یا کہیں اسے مار بھی دیا جاتا ہے، جب تک کہ آپ اس کے خلاف کوجنٹ کنونسنگ ایویڈنس نہیں لے کے آتے. دوسرا طلعت صاحب، آپ کا اس سے پہلے سوال تھا کہ آرم فورسز کو یہ ادارے کی حیثیت سے یا انڈیویجولی ہم طلب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ سوال میرا یہ نہیں تھا، میرا یہ سوال تھا کہ آئین جب ادارے کی تعریف کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، تو کیا اس کے اندر کہیں یہ تفریق ہے جی کہ آپ ادارے پر تو تنقید نہیں کر سکتے لیکن اس کے سربراہ پر تنقید کر سکتے؟ ایسی کوئی تفریق تو کوئی قطن کسی اس طرح کی کوئی تفریق ادارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سربراہ بھی ادارے کا حصہ ہے. اس وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اسی وہ ادارے ادارے کا سربراہ ہے، وہ حصہ ہے اس کا، سربراہ ہے اس کا، وہ لیڈ کرتا ہے، تصدیق کی ممانعت جو ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی سامنے بیٹھے سر، وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو گھسیٹنا تھا تو کیا وہ ادارے کے سربراہ تھے یا وہ کسی اور ملک سے آئے تھے؟ بالکل سربراہ میں نے سر یہ ایک میں تھوڑی سی حافظ صاحب نے بات کی، گھسیٹنا ایک بات میں کہہ دوں، ہم میں سے کسی نے گھسیٹنا لفظ استعمال نہیں کیا، جو کہا ہے وہ میں نے بتا دیا. تشریحات کا آج کل دور ہے، سٹائل ہے نا، سٹائل. اس کی زیادہ بہتر وضاحت ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ حملے کی جو بات کی جاتی ہے، ہم نے بڑا غور سے، آپ نے کور بھی کیا ہوگا، اسے پڑھا بھی ان دنوں، دیکھا بھی بڑے غور سے. گجرات تو ساری بسائیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حملہ نہیں تھا، اسے حملہ کہنا یہ زیادتی، حملہ نہیں تھا. وہاں پہ جا کے یعنی ایک لوگوں کی ایک تعداد اندر داخل ہوئی، باہر ججوں نے کہا جی کیا شور کس کا ہے، تو کہنے لگے کچھ لوگ آ گئے اندر، وہ چلے اندر چیمبر نہیں، حملہ ان دی سینس کہ وہاں پہ مرحوم طارق عزیز صاحب کا مجھے بیان یاد آیا، تختی یہاں نہیں، جب ان کی تصویر آ گئی نا تو تب انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں کہ میں تختی اتار رہا تھا، تصویر میں تو پتہ نہیں چلتا، میں تو تختی لا رہا تھا، تختی لگا رہا تھا. میری گزار یعنی حملہ ان دی سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتھراؤ یا اس طرح سے جلاؤ گہراؤ والی بات نہیں. جب تک اس وقت حملہ ہی نہیں ہوتا جب تک پتھراؤ. چلیں مان لیتے ہیں حملہ تھا، مان لیتے ہیں فردر. یہ جو ہمارے 3 آرگنز ہیں نا اسٹیٹ کے، پارلیمنٹ ہو گیا، جوڈیشری ہو گئی اور ایگزیکٹو ہو گئی. پرائم منسٹر ہاؤس ایگزیکٹو کی علامت ہے نا، چیف آف دی ایگزیکٹو ہے نا، وہاں پہ 2014 میں حملہ نہیں ہوا. ٹھیک، پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ نہیں ہوا، وہ مقدس نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز ایک طویل عرصے تک بیک ڈور سے نہیں جاتے رہے، دوسرے گیٹ سے نہیں جاتے رہے، پچھلے گیٹ سے، وہاں پہ شلواریں نہیں ٹانگی گئی. یہ پی ٹی وی کس کی علامت ہے؟ اس پہ حملہ نہیں ہوا، اسٹیٹ کی علامت ہے نا، اسٹیٹ کی علامت ہے. تو لہٰذا سارے ادارے مقدس ہیں. کسی پہ یعنی میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ اگر ہوا تو وہ غلط ہے، ہم نے جو کیا وہ سارا ٹھیک. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے اور حافظ حمداللہ صاحب بڑی دیر سے خاموش ہیں. ول اسٹارٹ وتھ ہم. جی وہ کون؟ گو اہیڈ جی، ابھی تک کی بحث. دیکھیں بات یہ، پہلے تو ادب کے ساتھ ان کے حوالے سے آپ نے ان کو ایز اے لائر بلایا. جی لائر ہے نا، یہ تو ترجمان بن کے بیٹھا ہے.
یہ تو پیملین کا ترجمان بن کے بیٹھے حافظ صاحب وہ حق اور سچ کی بات نہیں. آپ میری بات تو دیکھیں نا, میں بہت لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں. آپ کسی اور میں اس ملک کا شہری بھی ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ جو پوچھتے ہیں قانون میں بتاؤ, آئین میں بتاؤ. آپ پارلیمنٹ پر انہوں نے بات کی, حملہ کیا, جواب انہوں نے دینا چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے, میرا کام ہے. آپ یہ کہنا فلاں پہ حملہ ہوا, فلاں پہ حملہ ہوا, یہ ان کا کام ہے. آپ لائر ہیں, آپ قانون کی تشریح کریں, آئین کی تشریح کرے, کسی پارٹی کی ترجمانی نہ کرے, پھر آپ لائر نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, کیا تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ کسی کی جان کو کسی سے خطرہ ہو, وہ وقت سے پہلے نام نہیں لے سکتی؟ کیا بے نظیر نے نام نہیں لیا؟ لیا نا. کس کا نام لیا؟ مشرف کا نام لیا. تو اس میں کیا قباحت؟ پرویز الہی صاحب کا نام لیا. پرویز الہی کا نام باقاعدہ ریٹرن میں دیا, باقاعدہ ریٹرن میں دیا. تو جب مثالیں موجود ہیں تو پھر ناراضگی کس بات پر ہے؟ ٹھیک, ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں پیغمبر کے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں لکھا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم اپنے تقاریر میں قرآن کی آیاتیں بھی بہت زور زبردستی سے کوٹ کرتے ہیں. قرآن اور سنت کی بات ہے. کہاں لکھا ہے قرآن اور سنت میں کہ آپ عدالت میں نہیں پیش سکتے؟ میں حضرت علی سے بڑا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی قاضی کے سامنے پیش ہو رہا ہے جس قاضی کو حضرت علی نے بٹھایا ہے, قاضی شرعی کو. تو کہاں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ لہٰذا یہ ذہنیت کہ فلاں کو نہیں بلا سکتے. کیوں نہیں بلا سکتے؟ یا تو اس ملک کو اسلامی مت کہو. اگر اسلامی کہیں گے تو جس طرح طلعت کو بلا سکتے ہیں, حافظ حمد اللہ کو بلا سکتے ہیں, تو کسی اور کو بھی بلا سکتے ہیں. امینڈ کرنا پڑے گا نا اس کو. دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ اگر ہوا بھی نہیں, دیکھیں اگر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اگر آئین میں یہ ایک آرٹیکل ہے جو انہوں نے عام فورسز کو عدالت میں طلب نہیں کر سکتے, تو آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے, تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ تو لاگو کریں نا آپ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, تو لاگو کریں نا. تو لاگو وہ نام نہیں لے سکتے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بچے باپ کا نام نہیں لے سکتے, بیوی شوہر کا نام نہیں لے سکتا. کون باپ ہے, کون شوہر ہے, کون بیوی ہے, کون بچہ ہے, اور کون رنڈوا آپ نے کہا, کون بیوہ ہے, کون متعلقہ ہے, کون رنڈوا ہے, کون دلہن ہے. تو بنیادی طور پر تو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے بحث کو کسی نقطے پہ لے کے جانا ہے تو الزامات سے آپ کو آگے جانا ہوگا, شواہد کی طرف آنا ہوگا, ورنہ یہ ماحول اتنا خراب ہو جائے گا کہ اس میں آئین قانون کی بحث جو ہے وہ بالکل پلٹ جائے گی, اور پھر عمران کے پیچھے جو X2 تھا ابن صفی سیریز کے اندر, وہ کھل کے کھیلے گا. سر اس کے اب میں نے بھی ابہام شروع کر دیا, وہ کون جوانا بھی تھے. اچھا سر, میں اس میں ایک بات رکھ سکوں. دیکھیں آپ ماضی کو دفن کریں, ہم نے اگر آگے جانا ہے. جی بالکل سر, اس کے لیے نا کچھ آپ کو باسیت ریاست کچھ TORs طے کرنا پڑیں گے. مثلا میں آپ کو ایک ہی چیز, اتنی آئیڈیل چیز بتا دیتا ہوں, اگر آپ یہ کروا دیں یہ ملک آپ دیکھیے گا سالوں میں کہاں چلا جاتا ہے. میں پروگرام میں مکمل کرنا تو بڑی بات ہے. سر پاکستان کا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر, وہ اس کی نہ جائیداد اس ملک سے باہر ہوگی, نہ اس کی اولاد کی جائیداد اس ملک سے باہر ہوگی, نہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا وزیر اعظم سے اترنے کے بعد یا صدارت سے اترنے کے بعد اپنی علاج یا تفریح کے علاوہ کسی ملک میں جا سکے گا, نہ انٹیلیجنس چیف جا سکے گا, نہ فوج پاکستان کا سربراہ جا سکے. سر میری ایک مرض سنیں, آپ کا CIA ہے, آپ کا CIA کا چیف ہے, جب وہ ریٹائر ہوتا ہے نا سر, وہ کسی دوسرے ملک میں پراپرٹی نہیں لے سکتا, وہ کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے ریزائڈ نہیں کر سکتا. اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس نے اگر کسی جگہ پہ سیاحت کے لیے جانا, وہ 1 سال پہلے بتاتا ہے کہ سر ہم گوئنگ دیر. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم نے مرنا یہاں پہ, ہماری اولادیں یہاں پہ, ہماری جائیدادیں یہاں پہ ہیں. اس ملک کے اندر جو آدمی اقتدار کی کرسی کے اوپر آتا ہے, جو آدمی طاقتور ہوتا ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا پاکستان میں. اس کے بچے ہی پاکستان نیشنل نہیں ہیں, اس کی جائیدادیں ہی پاکستان کے اندر نہیں ہیں. یہ آپ کمپلسری کر دیں, کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ پتہ نہیں آپ کا ملک آگے چلے, اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر اشرافیہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے, اور وہ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ اس ملک کو کہیں آگے نہیں جانے دینے جا رہا. آپ غریب کے لیے حالت تو دیکھیں سڑک پہ جا کے. سر تو عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں مدرسۃ المناج میں پڑھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بچے اگر ان کی والدہ وہاں پر ہو تو انہیں بھی واپس آنا چاہیے. عمران خان صاحب لے آئیں گے واپس. سر اب آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیں, میں بالکل کہوں گا کہ پرائم منسٹر کر سکتے تھے. گو ہیڈ جی, اس کو واپس آئے گا تو آپ کو الزامات سے آگے جانا ہوگا اور حقائق پر مبنی بات کرنی ہوگی. بطور اللہ صاحب یہ سینیٹی کی بات ہے, ٹھیک, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, اور یہ واحد صورت ہے جس سے ملک اور نظام آگے جا سکتا ہے. ورنہ یہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناظرین پروگراموں میں یہ ڈیبیٹ سنتے ہیں, ٹاک شوز میں, ان کا اس ڈیبیٹ سے
0/0 تعلق ہے. ٹھیک. دے آر ناٹ کنسرنڈ کہ جناب آج ادھر کیا ہو گیا ادھر کیا ہو گیا اور فلاں بیان بازی اور وہ اسٹیٹمنٹس. سنسنی ضرور پھیلائی جا سکتی ہے لیکن یہ کسی کے لیے کوئی من پسند نہ تو موضوع ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی مایوسیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ٹھیک. یہاں پہ وہ موضوعات اور خاص طور پہ متعلقہ فورمز کی بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ ہے, آپ کے وزراء اعلیٰ ہیں, آپ کے پرائم منسٹر ہیں, اگر وہاں پہ کوئی عوامی مسائل اور ڈبیٹ, آپ اپنی سیاست کرتے رہیں. گورنمنٹ آپس میں وہ ڈبیٹ کو حقیقی بنانا, لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اداروں کو سائڈ پہ رکھتے ہو ہی گیا. ایشوز میں بات کریں, ایشوز کو حل کرنے کی بات کریں. یہ وہ بات ہے جس کے لیے عوام really 10 seconds for you توقع بھی رکھتے ہیں. ایک گزارش کروں گا کہ جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا اور صاحبزادہ صاحب نے کہ امیونٹی نہیں حاصل ہونی چاہیے صدر کو بھی, اور جس طرح حضرت عمر فاروق کی مثال دی, انہوں نے حضرت علی کی مثال دی, لیکن اس کے لیے پھر دس کانسٹیٹیوشن نیڈس ٹو بی امینڈڈ. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ اس سے اور دوسری بات حافظ صاحب کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں جہاں پہ ایک وکیل ہوں وہاں پہ شہری بھی ہوں اور شہری کی حیثیت سے یہ میرے سوال بنتے ہیں. جی اوکے, آپ لیو اٹ دیئر. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ.